कैसे हैं आप? ठीक हैं? रमजान मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक खैर हो। अल्लाह ताला आपको खुशियां नसीब। मुबारक, आपको सबको ही मुबारक हो। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने सीरतुन नबी, ये जो हमारी बहुत ही मशहूर किताब है अर्रहीकुल मख्तूम से शुरू कर रखी है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नबुव्वत के 13 साल मक्के के जो हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। और असल में ये जो बुनियादी चीज़ है ना इसमें, कि ये वो कामयाबी का रास्ता है जो पूरी दुनिया के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस मक्की सीरत में, कि इस दीन पर इनफरादी अमल कैसे किया जाए, इसके गलबे के लिए तैयारी कैसे की जाए, वो सारी मालूमात यहाँ इन 13 सालों में मौजूद हैं। और अगर किसी ने इसके मुताबिक काम किया तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर कामयाब होगा, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हुए। और जिसने इसको छोड़ा वो नाकाम दुनिया में भी और आखिरत में भी। लिहाजा मक्की सीरत इंतहाई अहम है। आप अगर इसको देखें ना, कि नबुव्वत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन मुश्किलात का सामना था, वो इतनी मुश्किल, इतनी सब्र आजमा थी कि इंसान दम बखुद रह जाता है। और अगर हम उन तमाम चीज़ों को बगौर पढ़ें समझें तो कुरान की रहनुमाई भी हमें पूरी तरह समझ आ जाती है। उस सीरत के बगैर, याद रखिए, कुरान नहीं समझा जा सकता, और कुरान को सीरत के बगैर ठीक ठीक बिल्कुल समझा नहीं जा सकता। ये बात आप लिख लें। और जिस किसी ने कुरान को सीरत से समझा है, उसको कुरान की फिक्री और अमली सारी खूबियाँ अज़र मिन शम्स हो गई हैं। और जिसने सीरत को छोड़ के कुरान पढ़ा है, वो फिर कुरान को पूरी तरह समझकर उस पर अमल करने से कासिर है। अगर इस बात में आपको कोई शक है तो ज़रूर बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, कोई शक नहीं है। आज हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हमने कुरान को समझने की कोशिशें की बड़ी अधूरी और बग़ैर सीरत के। और आज आप देख लें कि किस कदर हमारे अंदर, इवन जो दीन के दावेदार हैं, उनके अंदर भी किस कदर उस फहम, उस बसीरत की कमी है जो सहाबा और सहाबियात ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझ के, और उन्होंने जब इसको अपनाया, तो आप देख लें, सिर्फ 13 साल मक्के में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टीम तैयार हो गई थी, उसने किस तरह मदीने में इस्लाम के नफाज के लिए जान कुन कोशिशें करके और उसको कामयाब और कामरान करा दिया। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे। रमज़ान का महीना है, और हम अगर इस सीरत को समझ गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन कोशिशों की समरी हमने पूरी तरह समझ ली, तो इंशाअल्लाह खुद हमारा सीना और हमारा दिल और दिमाग रोशन हो जाएगा, और हम इस कुरान पर कमा हक़्क़हू अमल करने के काबिल हो जाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन सर। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब अगर आप गौर फरमाएं तो पहले तो मैं चंद सवाल आपसे करता हूं, ताकि आप लोग जो है सीरत को ठीक ठीक पढ़ें, नोट्स बनाएं, और आप जो है पूरी तरह आगाही हासिल कर लें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप,
پہلا سوال، پوری 13 سالوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ان 13 سالوں میں سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ سب سے مشکل ترین دن؟ طائف والا دن، جی طائف والا دن۔ جی جی بالکل۔ اچھا، یہ طائف والا دن کیوں سب سے مشکل تھا؟ کیونکہ سر انہوں نے بہت ظلم کیے تھے، اور اللہ کی خاطر نبی تو نکلے تھے ان کو ہدایت کی خاطر، اور لیکن انہوں نے جو سلوک کیا تھا وہ بس اتنا برا سلوک جو ہے، میرا خیال ہے کہ کہیں بھی رسول پاک کے ساتھ نہیں ہوا تھا جیسا طائف میں ہوا تھا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ طائف کے ان گھنڈوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر ایسے مارے کہ آپ کے لو لہان ہو گئے اور آپ کے جوتوں میں خون بھر گیا تھا۔ دیکھیں ظلم کی حد ختم کی۔ ایک منٹ، اب ذرا مجھے بات کرنے دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو دعائے مستضعفین ہے، کہاں پر ہے دعائے مستضعفین؟ ذرا جلدی بتائیں۔ قرآن آپ کی کتاب کے کون سے پیج پر ہے؟ اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ نے کتاب کا کتنا مطالعہ کیا ہے۔ جلدی بتائیں۔ ان کتاب کے آپ کے پاس نوٹس ہونے چاہیے، اور ان نوٹس پہ آپ کو بڑا کلیئرلی لکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ ان پہ ہے، اور اس واقعے کی سمری آپ کے نوٹس میں ہونی چاہیے۔ یہ 10 نبی میں پیش آیا، کیوں کہ 10 نبی میں آپ ذرا غور فرمائیں، 2 اہم واقعات ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کی ابو طالب کی بھی وفات ہوئی، اور اس کے چند دن بعد حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہوئی۔ لیکن ان چیزوں نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غم کا سال کہتے ہیں۔ یہ 2 ایسی شخصیتیں تھیں جن کی پشت پناہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیفٹی فراہم کی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے اب مکے میں، کیونکہ اسلام میں مکے میں مسلمانوں کو دعوت کا کوئی اب خاص فائدہ نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے پہلا سفر طائف کا کیا، اور اسی طائف کے بارے میں ہمیں ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ وہ سخت ترین موقع تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی صورت حال پیش آئی کہ جو آپ کو کبھی پیش نہیں آئی۔ تو یہ جو ہے یہ واقعہ آپ کو لکھیں، آپ کی کتاب میں 180 سے شروع ہوتا ہے، پیج 180 سے لے کر جو ہے آگے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہ پورا واقعہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کتاب نے بہت عمدہ بیان کیا ہے۔ اور پھر دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی کیسی تائید اور نصرت حاصل ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا، اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور وہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ بس حکم دیں۔ لیکن رحمت للعالمین کیا فرماتے ہیں، اور کہ پھر آپ دیکھیں رب العالمین نے آپ کو وہ جو جنوں کا واقعہ ہے وہاں بھی اسی سفر میں پیش آیا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن مجید سنا اور اس کی تعلیمات سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ ایمان لے آئے، اور جا کے اپنی قوم میں یہ سب چیزیں بدری ہے وہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی۔ اچھا، یہ تو آپ کا ہو گیا جواب کہ نبی کریم
اچھا، اس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں بیان کیا ہے کہ میرے لیے زندگی کا سب سے مشکل ترین دن جو تھا وہ طائف کا وہ دن تھا؟ جب عائشہ حضرت رضی عائشہ اللہ نے عنہا آپ سے پوچھا تھا. ہاں بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. اچھا، اس واقعے کے بعد آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال کو پہنچ گئے تھے حضرت ابو طالب کی وفات اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد کہ آپ کو مکے میں داخل ہونے کے لیے عدی بن مطعم کی پناہ لینی پڑی. مطعم بن عدی. ساری جزاک اللہ. مطعم بن عدی کہ اس نے آپ کو، کچھ دو سرداروں نے اس کو انکار کیا پناہ دینے کے لیے، تو یہ شخص تیار ہو گیا اور اس نے جا کے جب اعلان کیا کہ میں نے پناہ دی تو ابو جہل نے بھی کہا ٹھیک ہے، آپ نے پناہ دی تو ہم نے بھی پناہ دی. یہ ہیں وہ واقعات، یہ ہے وہ مد و جزر جس میں ہم سیرت کو پڑھیں سمجھیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا احسان ہے یہ دین آج اس حال میں. جب اللہ رب العالمین نے اس کو پہنچایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کاوشیں ہیں، کیا کوششیں ہیں، کیا جد و جہد ہے، کیا ایثار اور کیا قربانی ہے. اور ایمان کا یہ تقاضا ہے آپ کو اور مجھے بھی اس دین کے غلبے کے لیے. رمضان کا مہینہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور ہم بھی اپنی جتنی بھی ایفرٹس ہیں، کوششیں ہیں، جد و جہد ہے، قربانیاں جو کر سکتے ہیں ہم کریں. اچھا، اب ایک اور بات بتائیے، یہ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے کہ کامیابی کے راستے اللہ نے کب کھولے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر؟ جب آپ نے ہجرت فرمائی سر. یہ ڈاکٹر صاحبہ اس طرح کی بات مت کیا کریں. میں نے کہا ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ ہے جب آپ نے 10 نبوی میں اس باہر دعوت دینے کا کام شروع کیا مکے کے باہر. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ طائف اسی کا ایک حصہ تھا جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیلات بیان کی ہیں. 4 افراد نے اسلام قبول کیا اور یہ 10 نبوی کے بعد ہے. سوید بن صامت ہیں، ایک پیج 189 پر ان کا ذکر ہے. یہ مدینہ کے ہیں. ایاس بن معاذ مدنی ہیں. تیسرا آدمی شخص ابو ذر غفاری ہے. یہ بھی مدینہ کے کہیں اطراف میں ہی رہتے ہیں، لیکن ان کے اسلام نے تو تہلکہ مچا دیا. جب انہوں نے قبول کیا اور جا کے مکے کے اس میں کعبۃ اللہ میں اعلان کیا تو کافروں نے جب ان کو مارا، لہو لہان کر دیا، تو اس وقت دین اسلام کی روشنی کی شعائیں جو ہیں وہ پھیلنا شروع ہو گئیں. اس کے بعد ایک اور شخص ہے طفیل بن عمرو دوسی. یہ قبیلہ دوس کا سردار ہے، یہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے. اور ایک شخص زماد ازدی جو یمن کا رہنے والا ہے، کیونکہ وہ معاشرہ جاہلیت کا معاشرہ تھا اور یہ شخص جو ہے یہ پھونک جھاڑ کرنے کا بڑا ماہر ہے. اس نے جب اسلام قبول کر لیا تو آپ دیکھیں کہ یہ 5 افراد کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ نوٹ فرمائیں کہ اسلام اب مدینے میں مکے میں لمٹ نہیں ہو گیا، اب یہ باہر چلا گیا. اور جو ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے نا ثابت، ان کے علاوہ وہ جو 6 آدمی مسلمان ہوئے ہیں 10 نبوی کو حج کے موقع پر، یہ سارے خزرجی نوجوان ہیں اور ان کے اسلام نے وہ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اگلے سال جو ہے وہ 12 آدمی آتے ہیں اور چھپ چھپا کے بیعت عقبہ اولا ہوتی ہے، پہلی بیعت عقبہ، اور اس کو پڑھیں
آپ حیران رہ جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جو 12 آدمیوں سے بیعت ہوئی اس بیعت کو پڑھے، اس کی دفعات پر غور کریں، اور آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات پر بیعت لی اور جو انہوں نے پورے شعور کے ساتھ. مسلمان کی بیعت کیا ہے؟ آج کے مسلمان کی بیعت کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول ایکسیلنٹ اللہ. ڈاکٹر صاحبہ، ایکسیلنٹ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کی بندگی اور غیر اللہ کی بندگی کا انکار. پہلا کام، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. مضبوط سہارا اس نے تھاما جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سارے الہوں کا انکار کیا. ایک ہستی ہے جس کے پاس ساری طاقتیں، قدرتیں، ساری خوبیوں کا وہ سرچشمہ، علم ہو، حکمت ہو، العزیز ہو، الحکیم ہو، العلیم ہو، وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کو معبود مانا جائے. یہی اصل توحید ہے جس سے آج کی نام و نہاد امت مسلمہ فارغ ہے. پتہ نہیں ہم نے کس کس کو الہ بنا رکھا ہے. موت ہوتی ہے تو ہمارا طریقہ ہندوؤں والا ہوتا ہے، زندگی کے ساز و سامان جمع کرنے کا اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے تو وہ یہود و نصارہ کا ہے. سوچیں 1000 دفعہ سوچیں کہ آج اگر آپ پڑھیں نا قرآن میں، قرآن کے طالب علم کا حق ادا کریں کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کو چارج شیٹ کیا ہے. یہ یہود و نصارہ کی چارج شیٹ کہاں پر قرآن میں موجود ہے؟ سورہ جلدی بقرہ، بتائیں. سورہ بقرہ میں. دیکھیں، اس طرح بات مت کیا کریں. بات آپ کی ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں ان کو معزول بھی کر دیا گیا ہے، اور امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو پورا بتا دیا گیا ہے کہ اب تم ہو. تو آپ سورہ بقرہ کہہ کے بس، بھائی سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکوعوں میں کہیں ذکر نہیں ہے. سورہ بقرہ کا 4 رکوع سے 5ویں رکوع سے لے کر آیت 142 تک سب 143. سب سے پہلے، بڑے غور سے سنیں، سب سے پہلے ان کے انعامات اللہ نے کیا ان پر کیے. سب سے بڑا انعام ان کو دنیا کی امامت، دینی امامت ان کے پاس تھی. اس طرح آدھی بات کر کے آپ پوری بات کو ستیہ ناش کر دیتے ہیں. تو پہلے ان سارے انعامات اور احسانات کا ذکر ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر کیے. اس کے بعد پوری ایک چارج شیٹ ہے، اور اس کے بعد آیت 143 پہ جو بالکل سینٹر کی آیت ہے، کل 286 ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اب یہ معزول اس دینی امامت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اور اس کے بعد 143 سے لے کر 286 جو آخری آیت ہے، وہاں تک وہ ساری ذمہ داریاں ہیں جو امت مسلمہ کو کرنی ہے. اب اگلا سوال میرا جواب دیجئے، قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھ کر پڑھنے والے کو کیا نظر آتا ہے کہ امت مسلمہ اس چارج شیٹ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہود و نصارہ کو، بنی اسرائیل کو، کیا اس سے بڑھ کر اس قرآن کے ساتھ برا سلوک نہیں کر رہی؟ جی سر، ایسا ہی ہے. یہ ہے وہ چیز جو قرآن کے طالب علم کو سمجھنی چاہیے. آج آپ امت مسلمہ کی ذلت اور پستی کو دیکھیں تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ اس کی ایک ہی بڑی، سب سے بڑی وجہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری.
جب ہم سیرت پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو یہ ساری چیزیں بالکل واضح ہمیں سمجھ آئیں گی۔ اچھا، اب ہم پہنچ گئے ہیں مکی دور کے آخر میں، اور آج ہم نے پڑھنا ہے، ذرا کتاب کھولیے، کوئی سوال ہو آپ کا سیرت کے حوالے سے، خاص کر یہ جو مدنی دور ہم نے ختم کیا ہے، کوئی بھی آپ کا سوال ہو، میں نے آپ کو اس کی سمری بھیج دی ہے آلریڈی، اور آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ ہمیں فون پہ، واٹس ایپ پہ بھیج دے، ہم اس کو بھیج دیں گے۔ واٹس ایپ پہ اپنا نمبر بھیج دے اور بتا دے کہ مجھے وہ ہینڈ آؤٹ نہیں ملا، ہم بھیج دیں گے۔ اچھا، اب آ جائیے۔ اچھا، اس دعوت کی کامیابی، کہ یہ دعوت ان ایسے حالات جو بالکل تباہ کن تھے، کیوں؟ وہ بت پرست معاشرہ، وہ قریش مکہ جو دین کے نام پر ایسی ایسی خرافات کر رہے تھے کہ جس کا کوئی سرا پیر نہیں تھا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ناکام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں، اور کس طرح وہ نبی جو بے سر و سامان یتیم پیدا ہوئے تھے، اور اپنے سیرت و کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی کیسی کامیابیاں دی۔ یہ آپ بات ایگری کرتے ہیں؟ یہ تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے کہ 13 سال نبوت کے بعد مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ اگر دیکھیں تو وہ ایک حکمران بن گئے مدینے میں، اور یہ صرف 13 سال کی جد و جہد کے بعد۔ یہ اتنی بڑی کامیابی تاریخ میں آپ کو کہیں نظر آتی ہے تو مجھے بتائیں۔ جی سر جو کتاب لکھی گئی تھی اس میں بھی اس نے لکھا تھا نا کہ انتہائی کم وسائل اور بہترین نتائج۔ ہو کیا بات ہے، کیا بات ہے! پوری دنیا کو میں وہ نظام برپا کر دیا ڈاکٹر صاحبہ جس کی آج بھی مثال نہیں ملتی۔ عرب کا وہ معاشرہ جو بالکل ذلت اور پستی اور گمراہی کی جڑوں میں پہنچ چکا تھا، وہاں سے اس کو اٹھایا اور ایک اس کو مثالی معاشرہ بنا کے دکھا دیا۔ یہ تاریخ کم، آپ کبھی غور تو کریں کہ ان عربوں کو، یہ جو مکے مدینے کی ریاست تھی، نہ اس وقت کی دو طاقتیں تھی بڑی، ایک فارس کی طاقت تھی، ایرانی تھے، اور دوسرے جو تھے وہ عیسائی جو تھے، آپ کی دوسری روم کے رومی۔ انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑو، دفع کرو، ہم ان پہ قبضہ ہی نہیں کرتے، یہ اتنے گندے ہیں، اتنے گمراہ ہیں، اتنے لڑ لڑ کے مرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس کی حالت دیکھنی ہو کہ اس وقت ان کی حالت کیا تھی، تو جو یہ ہے نا مسدس حالی، یہ کمال کی کتاب ہے۔ جی آپ سر، بہت اچھی۔ آپ اگر پڑھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ معاشرہ انسانی معاشرہ ہی نہیں تھا۔ یہ آج بھی اویلیبل ہے مسدس حالی، اس پہ گوگل پہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی کتاب ہے اور نظموں کی شکل میں ہے، لیکن بہت آسان ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں۔ آج یہ میں نے ایک کوئک ریویو کر لیا جو ہے، لیکن ابھی بات باقی ہے مکی زندگی کے آخری سال کی، اور آج ہم ہجرت کے ہر اول دستے پر، جو جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، اس کو آج شروع کرتے ہیں۔ پیج 219 پر، ہجرت کے ہر اول دستے۔ اچھا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ مکی دور میں کتنی ہجرتیں ہوئی ہیں اس سے پہلے؟ 2 دفعہ سر ہجرت ابشا۔ کون سے سال ہوئی ہیں؟ 5ویں سال، 6ٹھے سال۔ 5ویں سال ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ ایک نمبر 2،
ان ہجرتوں کا بہت ہی، یعنی جس طرح مسلمانوں کو انہوں نے مشرکین مکہ نے مکے میں تنگ کر رکھا تھا، اس ہجرت نے ان کو راستہ دکھا دیا کہ جب اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے گھر بار، رشتہ دار، مال، سب کچھ چھوڑتے ہیں، تو رب کیسے اس کی قدر کرتا ہے کہ شاہ حبشہ جو ہے، اس نے ان کی جو سازش تھی کہ انہوں نے اپنے دو بڑے زبردست آدمی بھیجے کہ وہ ان کو مکہ میں خوب انہوں نے تحفے تحائف بھی دیے تاکہ وہ ان کو وہاں کے لوگوں کو، جو اہل اقتدار ہیں، ان کو تحفے تحائف دے کر اور ان کو اس بات پر آمادہ کر لیں کہ وہ ان کے حوالے کر دیں مہاجرین۔ اب نجاشی بڑا عقل مند بادشاہ تھا، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے دونوں کو سامنے سامنے کھڑا کر کے، مسلمانوں کو بھی اور ان دونوں افراد کو بھی، جب اس کو حق سامنے نظر آ گیا، جو اس نے بیان دیا ہے نا، وہ سونے کے الفاظ سے لکھنے کا ہے۔ اس نے کہا، اچھا، ان کے بعد جو سب سے بڑا تھا نا ٹول مخالفت کا، وہ یہ تھا کہ کیونکہ ان کو پتا تھا مسلمان جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بالکل نہیں مانتے، تو انہوں نے کہا اس سوال میں ضرور پھنسیں گے۔ تو جب اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر طیار نے جب قرآن کی آیات سنائی، اور اس میں انہوں نے صاف صاف قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہرگز نہیں، وہ رسول تھے، اور جب یہ ساری چیزیں اس کی سمجھ میں آئیں اور وہ ایک پکا سچا عیسائی تھا، اس نے کمال کی بات کی۔ اس نے کہا، ایک تنکا اٹھایا اور اس نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہ بیان دے رہے ہیں، اس میں اتنا بھی فرق نہیں حق اور ان کی بات میں، جتنا کہ چھوٹا سا تنکا ہوتا ہے۔ اس بات نے اس نے فوراً اعلان کیا کہ چلو تم دونوں واپس لے جاؤ اپنے تحفے تحائف۔ مسلمانوں کو اس نے اجازت دے دی۔ یہ وہ پہلی بہت بڑی ناکامی تھی مشرکین مکہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کا اعلان تھا ان ہجرت کرنے والوں کے لیے، وہ جنہوں نے اپنے گھر بار، مال، دولت، سب کچھ چھوڑا۔ ذرا آپ اس دور میں چلے جائیے، وہاں اپنے علاقے کو چھوڑنا، اپنے لوگوں کو چھوڑنا، اور خاص کر مکہ جیسی سرزمین کو چھوڑنا جہاں کعبۃ اللہ تھا، اور وہ بھی مسلمان، لیکن ان مسلمانوں نے اللہ کے کلمے کے لیے سب کچھ ترجیح دیا، اور پھر رب نے ان کو کیسی عزت دی۔ یہ پہلے جو لوگ تھے یہ تو صرف 12 تھے، اس کے بعد 75 افراد نے ہجرت کی دوسری دفعہ۔ اس کو سارے کو پڑھیے دوبارہ اور اس کے نوٹ بنائیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس دین کے لیے صحابہ اور صحابیات نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ اچھا، اب یہ 2 ہجرتیں جو ہیں نا، انہوں نے مسلمانوں کو راستہ دکھا دیا کہ رب کریم کتنا فضل فرماتے ہیں ان لوگوں پر جو اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں۔ یہ آپ بات کو سمجھیں، کیوں؟ یہ رب ہے جس نے دنیا میں انسانوں کی عزت ہو یا آخرت میں جنت ہو، یہ اسی کے پاس ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، اور دنیا کے جو بھی انسان جو کارکردگی ہے اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ برحق فیصلہ فرماتے ہیں۔ ہجرت کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ قرآن آپ پڑھیں کہ ان ہجرت والوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ راستے میں بھی ان کو موت آ جائے تو ان کو وہ سارے اللہ تعالیٰ انعامات آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اب آئیے، یہ ہجرت کے بعد، اب کیونکہ مدینے میں راستہ کھل گیا تھا، تو اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ جو ہیں، انہوں نے بیعت عقبہ کبریٰ، یہ بیعت ثانیہ ہے جس میں
انہوں نے صاف وعدہ کر لیا، اہل مدینہ نے کیا وعدہ کر لیا تھا؟ جلدی بتائیں۔ سر آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی تھی اور کبائر سے بچنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا اور آپ کی بات ماننے کی۔ ہاں، دفعات آپ پڑھیں نا، یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم سیرت کو ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں۔ سیرت تو بالکل ہماری زندگیوں کو روشن بنا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں کہ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اتنا بڑا وہ واقعہ تھا کہ قریش کانپ گئے تھے۔ کہ یہ ایک بات شیطان نے جب ان کو بتایا کہ یہ معاہدہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے والے، تو وہ تو ابل کے رہ گئے کہ او ہو، یہ دیکھیں نا، وہ تو ان کی جان کے درپے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا فیصلے کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مکے والوں نے، اور مدینے والوں نے کہا کہ اب ہم تلوار کے ساتھ آپ کا ساتھ دیں گے، وہی قربانیاں دیں گے جو اپنے بال بچوں کے لیے دیتے ہیں۔ بڑی کمال کی بات ہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا، اور پھر رب نے ان کو اعزاز بخشا۔ وہ جو سارے انعامات آخرت کے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، دنیا رہتی دنیا تک کیا اللہ نے ان کو اعزاز فرمایا ان کے لیے، انصار مدینہ کے لیے؟ جو شخص ان سے نفرت کرے گا، جو شخص ان سے نفرت کرے گا وہ ایک طرح کے نفاق میں مبتلا ہے۔ ذرا غور کریں، ہمارے اوپر ان کی محبت واجب ہے، ان کی تعظیم واجب ہے کہ وہ اسلام کے دست بازو بنے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وہ قربانیاں دیں جو تاریخ میں کسی اور کی قربانیاں بڑی ہیچ ہیں اس کے مقابلے میں۔ اچھا، اب چلتے ہیں کہ اب مدینے میں ہجرت ہوتی ہے۔ یہ ساری تمہید تھی کہ ہجرت سے اصل میں دین کا، آپ دیکھیں نا، مدینے میں جب ہجرت ہوئی ہے تو یہی مسلمان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا ہے، یہ دست و بازو بن کے انہوں نے اسلام کو پوری طرح اس کے فیض و برکات جو تھے اس کو سام ازر من شمس ہو گئے۔ تو پہلا مہاجر جو ہے، اور یہ اس نے ہجرت پتہ ہے کب کی ہے؟ پیج 219 نکالیے۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ سے 1 سال پہلے ہجرت کی۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا واقعات دیکھیں نا تو آپ بالکل حیران رہ جائیں گے۔ اچھا، سسرال والوں نے کیا حرکت کی؟ انہوں نے ان کی بیگم کو روک لیا کہ بھائی جاؤ، تم نے شہر شہر دھکے کھانے ہیں، ہم اپنی بیٹی تمہیں ساتھ نہیں بھیجتے۔ تو انہوں نے تو یہ حرکت کی، اور جو ددحال تھے انہوں نے کیا حرکت کی؟ انہوں نے اس کے بیٹے کو کہا کہ یہ تو ہمیں دو نا۔ جب اس کو کھینچا تانی میں اس کا ایک بازو ہی اتر گیا، تو بیوی لے گئے سسرال والے اور بچہ لے گئے ددحال والے۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ایمان ہے، کیا ایمان ہے۔ تنہا ابو سلمہ جو ہے وہ مدینہ روانہ ہو گیا اس ساری صورتحال کے باوجود۔ اور ان کی بیوی کا یہ حال تھا کہ وہ بطخ، ایک جگہ تھی بطحہ جہاں وہ پہنچ جاتی صبح صبح اور شام تک روتی رہتی۔ 1 سال گزر گیا اس حال میں۔ یہ ہیں باوفا عورتیں۔ آپ سوچیں، آج کا معاملہ دیکھیں اور اس زمانے کا معاملہ دیکھیں۔ اب گھر والوں کو ترس آ گیا، اور انہوں نے کہا، اور لوگوں نے بھی کہا کہ بھئی آپ اس کو جانے دو، اس سے شوہر اور بیٹے کی جدا جو تم نے کر رکھا ہے یہ بڑا غلط ہے۔ تو وہ تنہا چل پڑی۔ ذرا غور فرمائیں، اور 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر، اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ ایک مسلمان تھے، وہ مل گئے، اور انہوں نے
کمال شفقت سے ان کو ساتھ لیا اور چل دیے آگے مدینے کی طرف، اور جب کعبہ کی آبادی نظر آئی تو فرمایا، انہوں نے کہا، عثمان ابی طلحہ نے کہا کہ تمہارا شوہر اس بستی میں ہے اور چلی جاؤ اور اللہ تمہیں برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ گیا۔ اندازہ کریں کہ ہجرت کیا چیز تھی۔ اچھا، یہ تو حضرت سلمہ کی ہجرت ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اس کے بعد دوسرے جو مشہور مہاجر ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے یہ مکے کے رہنے والے نہیں تھے، تو انہوں نے یہ کافی اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دے دیا کیونکہ یہ کام مزدوری کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مکے والوں نے کہا بھائی یہ تو تم نے یہیں سے مال بنایا ہے نا مکے سے، لہٰذا اس کو تو چھوڑو یہاں۔ تو وہ سارا مال چھوڑ کے اور وہ بھی نکل پڑے۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی جی اللہ علیہ وسلم نے جی ڈاکٹر صاحبہ، جی آپ نے بڑا اچھا سودا کیا، بہت مزہ کمایا۔ یہ ہے سودا، یہ ہے جنت۔ یہ ایسے نہیں ملے گی جو آج ہم پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور بھائی عبداللہ بن ابی مدینے میں مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر کہتا تھا یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات سنو، لیکن اس کے دل میں نفاق بھرا ہوا تھا، تو رئیس المنافقین کے نام سے مشہور ہوا۔ اور صہیب رومی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے بڑا فائدے کا سودا کیا۔ ذرا نوٹ فرمائیں، سب کچھ لٹا کے، کیوں؟ اس شخص کو کیا مل گیا تھا جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا؟ اللہ کی رضا مل گئی تھی۔ ہاں، کیا بات ہے، بہت عمدہ۔ انہیں رب کی رضا، وہ جان کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، خالصتاً اس کے لیے ہو، یہ اسی شخص کو ملتی۔ یہ ہے ایمان۔ انہی واقعات کو پڑھ کے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ اچھا، سب سے جو کمال کی ہجرت ہے نا وہ کس کی ہے بھلا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ ذرا پیج 220 پہ اس کو پڑھیں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق کا لقب ایسے ہی نہیں دے دیا۔ یہ شخص واقعی فاروق تھا۔ حق و باطل کو دیکھنا تو ان کی زندگی کو دیکھ لیں۔ اللہ اللہ، آج کا جدید ترین دور ہو، آپ دیکھ لیں عمر لاز کی آپ صدائیں سن رہے ہیں۔ ہے کوئی حکمران جو رات کو گھومے مدینے کی گلیوں میں کہ دیکھے کہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ اور اگر وہاں ہے کوئی حکمران جو کسی کے ہاں ڈیلیوری ہو رہی ہو اور وہ فوراً جائے سن کے اور اپنی بیگم کو لے آئے؟ اللہ اکبر۔ ہے کوئی مسلمان جس سے شیطان بھاگ جائے؟ حضور فرماتے ہیں عمر وہ شخص ہے کہ جس گلی سے گزرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ بڑی سیرت کمال کی چیز ہے۔ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو ہم اپنے ایمان کو ذرا کمپیئر کریں ان صحابہ سے۔ عمر کو دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو کس طرح آپ دیکھیں کہ وہ اپنی اونٹنی دے دیتے ہیں، اور پھر کہ بھائی تم اگر واپس جانا چاہو کیونکہ تم مصر ہو تو پھر تم اپنے آپ کو اگر فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ پھر تم میری اونٹنی لے لو، جب تمہیں یہ پکڑیں تو بھاگ جانا۔ وہ اتنے سادے تھے کہ ابو جہل نے ان کو ٹھیک ٹھاک اونٹنی پہ پکڑ کے ان کی اونٹنی پہ سوار ہو گیا، اپنے اونٹ کو کہا کہ یہ لاغر ہے، اور پھر اس نے ان کو پکڑا، اور پھر جو تینوں آدمی تھے انہوں نے ان کو
کس طرح باندھ کے مارا، اور پھر وہ کس طرح ان کو ان کی سازش جو تھی وہ ان کے حق میں کامیاب ہوئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا کلیئرلی بتایا کہ کس طرح وہ لوگ جو ہجرت کے مقاصد کو بھول جاتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ شخص جس نے عیاش جو ہے کس طرح ناکام ہوا. ابھی آپ ابو سلمہ کی پڑھ چکے ہیں کہ کس حال میں اس نے ہجرت کی. شعیب رومی کو دیکھ چکے ہیں. آپ دیکھ چکے ہیں کہ ابو ذر غفاری نے کس طرح ماریں کھائیں، لو لہان ہوئے، لیکن پرواہ نہیں کی، اور مدینے میں کس طرح مکے میں کس طرح کعبۃ اللہ میں اعلان کیا. تو مومن جب ثابت قدمی دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بخشتا ہے. یہ تھے وہ حالات جس میں ان سچی روحوں نے وہ ہجرت کی. اور 3 واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک ہے ان کا ابو سلمہ کا، دوسرا صہیب رومی کا، اور تیسرا بہت ہی زبردست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب جناب ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، یاد رکھیں یہ پہلے مہاجر ہیں جو عقبہ ثانیہ کے بعد شروع ہو گئے. اور اب آپ دیکھیں کہ پیج 222 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں 221 کی آخری لائن پڑھ رہا ہوں. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سے فرمایا کہ مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے. یہ لاوے کی 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک واقعہ ایک نخلستانی علاقہ ہے. اس کے بعد لوگوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی اور عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ آ گئے. یہ کون سے وہ جو جنہوں نے 5 نبوی میں اور اس کے بعد دوسرے گروپ نے ہجرت کی ہے، تو ان کو بھی جب یہ سب پتہ چلا تو وہ بھی مدینے پہنچنا شروع ہو گئے. تو اب یہاں ایک چیز بہت نوٹ فرمائیں. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلاننگ شروع کر دی تھی مدینے ہجرت کے لیے، کب؟ جب آپ کی بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی. انہوں نے وعدہ کر لیا اور اللہ کی طرف سے اجازت مل چکی تھی آپ کو. تو اس لیے اب جو منصوبہ بندی ہے کتنی ضروری ہے. آپ دیکھ لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تو آپ رمضان کے لیے ضرور منصوبہ بندی کیجئے تاکہ آپ میکسیمم ٹائم جو ہے وہ روزے، اذکار اور اپنی تربیت، کیونکہ تربیت کا مہینہ ہے تو ہم پوری تسلی کے ساتھ کچن میں خواتین کم سے کم وقت گزاریں اور ہم بازاروں میں نہ گھومیں. کیونکہ روزے کے جو ساری چیزیں میں آپ کو بھیج چکا ہوں، آپ پڑھ چکے ہیں، تو آپ کو دیکھا کہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے. ہمیں بھی کرنا چاہیے اور اس مہینے میں ہم ایسی تربیت کریں کہ جیسے کبھی پہلے رمضانوں میں نہیں کی، اور تاکہ ہم پھر 11 مہینے غیر رمضان میں ہم بالکل انہی پر عمل کرتے ہوئے پھر جب رمضان آئے تو ہر رمضان کو پہلے رمضان سے بہتر بنائیں. کوئی سوال یہاں تک؟ اب چلیے، قریش کی ایک جگہ تھی جہاں وہ ان کی پارلیمنٹ بیٹھتی تھی. پارلیمنٹ سے مراد ہے کہ جو اہل رائے لوگ تھے اسے دار الندوہ کہتے تھے. اور اب یہ جب قریش کو پتہ چلا نا کہ یہ تو مدینے والوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا ہے، وہ بڑے سٹ پٹائے، بہت پریشان ہوئے. ان کی پریشانی کی وجہ کیا تھی بھلا؟ جلدی بتائیں. انہیں یہ ہو رہا تھا کہ یہ خیر خیریت سے جا رہے ہیں یہاں سے، ہم سے بچ کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے
تو ان کا غلبہ ہو جائے گا ادھر۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ بڑی عام سی بات کر رہے ہیں۔ کافروں کو یہ پتہ تھا، نمبر ایک، یہ جو انصار ہیں، اوس اور خزرج کے قبیلے، یہ بڑے لڑاکے ہیں، لہذا ہمیں ان سے لڑنا پڑے گا، اور ہم شاید اتنے لڑائی میں ماہر نہیں ہیں جتنے وہ ہیں۔ نمبر دو، اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، ذرا سوچیں۔ نمبر دو، مدینے کا راستہ، مدینہ اس دریا، بحر احمر، سمندر اور مدینے کے درمیان سے گزر کے جاتے تھے یہ سارے اہل مکہ جب تجارت کے لیے شام کو جاتے تھے، اور وہ ان کی لائف لائن تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی پہنچ گیا اور وہ اس بیعت عقبہ ثانیہ کے نتیجے میں وہاں پہنچے اور انصار جیسے لوگ ان کے ساتھ ہوئے، تو مدینہ تو ان کے قبضے میں ہوگا، جو بالآخر بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو اب جو ہے یہ بہت بری طرح سٹ پٹا ہے۔ اب اتنا اہم مسئلہ تھا کہ انہوں نے دار الندوہ میں قریش کے سردار جمع ہوئے، اور جمع ہو کر انہوں نے بھی ایک اپنی پلاننگ کی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں لیکن ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے کہ ان شیطان بھی پلاننگ کرتے ہیں، طاغوت بھی پلاننگ کرتا ہے، یہ برے لوگ بھی پلاننگ کرتے ہیں، لیکن خود اللہ تعالیٰ بھی پلاننگ کرتے ہیں۔ اور پلاننگ کس کی کامیاب ہوتی ہے؟ واللہ خیر اللہ کی۔ الماکرین۔ اللہ تعالیٰ کی۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی کیوں کامیاب ہوتی ہے؟ یہ تمام بات علم، تمام حکمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ طاقت، قدرت، اختیار، ساری دنیا کے وسائل اس کے قبضے میں ہیں۔ کافر یہی تو بات نہیں سمجھتا کہ اللہ کی تائید اور نصرت کے سامنے کسی اور کی تائید، طاغوت ہو، اس کے پاس وسائل ہوں، کچھ نہیں کام آتا۔ کیوں؟ اگر وسائل کو ذو اثر افیکٹو بناتی ہے کوئی چیز، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں یہ طاقت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ڈاکٹر صاحب آپ خود کہہ چکی ہیں کہ کم سے کم وسائل پر کے ساتھ جو کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہے۔ جی سر، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ یہ کاش یہ کافر نہیں سمجھتا کہ قدرت، اختیار، علم، حکمت، العزیز وہ، الحکیم وہ، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ کامیاب ہوں؟ اب قریش کو بڑا ناز تھا، کیوں؟ وہ مکے میں حاکم تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو قبائل کے، قریشی قبائل کے نمایاں لوگ تھے، 200 پیج 225 پہ آئیے اپنی کتاب میں، آپ دیکھ لیں کہ کس کس قبیلے کا کون کون سا بدبخت آدمی تھا جو وہاں موجود نہیں تھا۔ پھر آپ دیکھیں اسی پیج 224 پہ شیطان بھی وہاں پہنچا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت ہی اسی لیے دی کہ یہ انسانوں کو ورغلائے۔ اب اتنا اہم موقع تھا کہ اگر یہ کامیاب ہوتی ہے ہجرت، تو پھر تو شیطان کے چیلے کم ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی کے ذریعے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اس دین کے غلبے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائیں گے۔ تو لہٰذا یہ وہاں پہنچا، اور اب اس پیرے کو بڑے غور سے پڑھیں۔ وقت مقررہ پر یہ نمائندگان دار الندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں، اسے شیخ نجدی کہتے ہیں، آگے ابا اوڑے راستہ روکے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کون ہے، یہ کون سے شیخ ہیں؟
ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کو پروگرام سن کر حاضر ہو گیا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے، چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر گیا۔ اب ذرا دیکھیں کتنی اہم یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں کیسے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے غور سے سنیے، پڑھیے اس کو۔ اب پارلیمانی بحث ہوتی ہے، وہ سارے جو اوپر جمع ہیں بدبخت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بالآخر ایک ظالمانہ قرارداد پر اتفاق ہو جاتا ہے۔ آپ اس میں پڑھیں گے اور ضرور پڑھیں کہ پہلی تجویز آئی ہے بالکل آخری لائن کہ یہ جو ایک شخص ہے ابو الاسود، اس نے تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانگت ہو جائے گی۔ یگانگت کا مطلب ہے ہم پہلی جیسی دوستی ہم آنگی ہو جائے گی، کیونکہ پھر ہم کفر پر، یہ جو شخص جس کی طرف بلا رہا ہے حق کی طرف سے، تو اس کے جب یہاں سے جلا وطن ہو جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی اور ہم واپس اسی طرح جاہلیت پر قائم اور دائم ہو جائیں گے۔ اچھا، اب سنیں، شیطان وہ جو شیخ نجدی کی شکل میں ہے، اس نے کہا خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی کتنی عمدہ اور کتنے بول میٹھے ہیں، جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کس طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے، خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں، وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو اور اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر روند کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے۔ اب دیکھا یہ تو اس شیطان نے ریجیکٹ کرا دی، اور کتنی زبردست دلیل لایا ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ اچھا، ایک دوسری تجویز آئی اور وہ اس کے آگے ہے کہ ابو البختری نے کہا اسے لوہے کی بیڑیاں میں جکڑ کر قید کر دو اور ایسے باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اس انجام یعنی موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلا زبیر، نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ اب پھر وہ شیخ نجدی جو شیطان ہے نا، وہ کہتا ہے خدا کی قسم یہ مناسب نہیں۔ اب تیسری رائے جو آئی ہے وہ پیش کس نے کی ہے؟ ابو جہل نے، سب سے بڑا مجرم ہے، اور اس نے اس کی تائید بھی کرتا ہے شیخ نجدی شیطان۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر آپ اس کو بڑے غور سے پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دے، یہ اس کی تجویز ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا شیطان جس نے فیصلہ کیا۔ اب اوپر کی دونوں رائے شیطان نے اس لیے ریجیکٹ کی کہ اس میں کامیابی کے چانسز موجود ہیں۔ یہاں جب اس نے کہا بالکل ٹھیک کہا، شیطان نے بھی تائید کر دی اور فیصلہ ہو گیا اور ایک قرارداد پاس ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ سب سے بڑا برا فیصلہ جو ان لوگوں نے کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا ہوا ذرا غور سے دیکھیے۔ اب اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے، چیپٹر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا، اور یہ شروع ہوتا ہے آپ کا پیج 226 سے۔ قرارداد ایسے ہی نہیں پاس ہو گئی، انہوں نے پوری طرح اس کو ایشور کیا کہ قرارداد بھی متفقہ پاس ہو، شیطان نے وہ کرا لی، اور پھر اس پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ اس قرارداد کے مطابق عین عمل ہو پوری طرح۔ اور آپ اگر دیکھیں تو پیج 227 پہ ان بدبخت لوگوں کا
ساروں جنہوں نے اس گھر کا محاصرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جب آپ فجر کی نماز کے نکلیں تو یک بارگی حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے، وہ جو اس قرارداد پر عمل درآمد کا یہ تھا فیصلہ۔ اور آپ ساروں کے نام دیکھ سکتے ہیں، آپ کا سگا چاچا نمبر 8 پر ابو لہب خود موجود ہے۔ اور جب رب نے فیصلہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، آپ دیکھیں کیا اس کے ساتھ ہوا ہے۔ جب رب فیصلے کر لیتا ہے نا تو فیصلے نافذ ہو کے رہتے ہیں۔ اس شخص نے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، وہاں عرب میں آپ اگر نوٹ فرمائیں نا تو خاندانی تعصب بڑی چیز تھی۔ بنی ہاشم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ کس لیے ساتھ دیا؟ کہ خاندان ایک تھا۔ لیکن اس بدبخت نے، آپ دیکھیں یہاں قاتلوں میں شامل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص جب انہوں نے شعب ابی طالب میں پناہ لی تو یہ وہاں نہیں گیا، اور اس کا جو انجام اور اس کے بیٹوں کا جو انجام ہوا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اصل بات یہ ہے کہ ایک قرآن کی آیت ہے، آج ہم پڑھتے سمجھ نہیں ہے نا، وہ مسلمان اتنا قرآن کا شیدائی تھا کہ وہ اپنی جان دے سکتا تھا، لیکن قرآن پر سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اپنے کاموں پر غلبہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے فیصلے صرف اللہ اپنی علم اور حکمت کی بنیاد پر برحق کرتے ہیں، لیکن وَلَٰكِنَّ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ اکثر لوگوں کا اشارہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کے بندو، قرآن جب پڑھا جائے تو سمجھا کرو۔ یہاں اکثر الناس سے کے مطابق وہ کافر ہیں جو نہیں سمجھتے کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، منافق نہیں سمجھتا، کافر نہیں سمجھتا۔ مومن تو سمجھتا ہے اگر واقعی مومن ہے، لیکن آج کا مومن آپ ذرا دیکھ لیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود اس کو دیکھ لیں۔ تو یہ جب انہوں نے گھیراؤ کیا اور گھیراؤ کر کے ختم کرنا چاہا، تو اب آپ دیکھیں کہ رب العالمین نے کس طرح ان کو جو ہے ناکام کیا، اور حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری اطلاع ہو گئی تھی ان کی اس منصوبے کی۔ دیکھیں نا، اگر شیطان اتنا کچھ کر سکتا ہے تو شیطان سے اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے۔ ذرا اس کو سمجھیے کہ وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب جب اس نے وہ پتا تھا کہ جو وہ یہ کر رہے تھے، جو کرنے جا رہے تھے، جو ان کے عزائم تھے، تو اللہ رب العالمین نے کمال حکمت سے یہ فیصلہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ جبریل پوری اطلاع کر دی کہ یہ ہے کفار کی سازش اور یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیاب فرمایا، اور کس طرح کافر جو ہے وہ اپنے سارے عزم اور سارے ذرائع کے ساتھ کس طرح وہ ناکام ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں ایک سورہ 228 پر ایک پھر آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کا ذکر ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، بڑا تبصرہ ہے قرآن میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب
وہ موقع یاد رکھو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے لیثبتوک او یقتلوک، یا تو تمہیں قید کر دیں یا تمہیں قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تمہیں جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ، یہ کافر بھی چالیں چلتے ہیں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین بھی اپنے تدبیریں کرتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کس کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے؟ اللہ خیر اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ کاش ہم اس بات کو سمجھیں۔ آج کے مسلمان اور آج کے خاص کر مسلمان حکمران اس بات کو نہیں سمجھ رہے اور اپنی چالوں میں برباد ہو رہے ہیں۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو چکی تھی، پیج 228 پہ میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ روم کی آیت سورہ انفال کی آیت 8 پڑھی ہے، سورہ انفال کی آیت 30 پڑھی ہے، اور اس کے بعد اگلے ٹائٹل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رہنمائی میں جو اقدامات کرتے ہیں وہ سب دیکھ لیں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا، اور آپ جب جا رہے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو آیت آپ کے سامنے ہے، سورہ آپ پڑھتے ہیں اکثر لیکن سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں تو اس کا شان نزول نہیں سمجھتے، کہ اللہ تعالیٰ کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی ایک رکاوٹ کھڑی کر دی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی رکاوٹ کر دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کو ڈھانک لیا اور وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ذرا دیکھ رہے ہیں رب نے ان کے اس ترکیب کو گھر کا گھیرا لیا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں اور آپ ریت پھینک رہے ہیں ان پر، اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ریت نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہے۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر کے سیدھے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں، اور ان کو وہاں سے لیا اور غار ثور میں جا کے پناہ لے لی۔ بڑے عجیب واقعات ہیں، یہ سیرت کو اس طرح نہ پڑھیں جس طرح ہم آپ کتاب پڑھتے ہیں۔ کافروں نے، آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں یہ جو ماہر ہوتے ہیں نا پاؤں کے نشان کے، انہوں نے اس کو ٹریس کرتے ہوئے سیدھے غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ جب اس غار کے دہانے پر یہ پہنچے اور جس ارادے سے تھے وہ آپ کو پتہ ہے، تو اب نبی کا ایمان دیکھیں، اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کی قربانیاں بھی دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گود میں، حضرت ابو بکر کی گود میں آرام فرما رہے تھے کہ کسی چیز نے ڈس لیا حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں میں جو نیچے رکھا ہوا تھا۔ آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کو اٹھائیں، کہ ان کے جب آنسو گرے ہمارے شدت درد کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا کہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اب دیکھیں ایمان کی سچائی کا ثبوت اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے۔ اور جب وہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، کس پائے کا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب دیکھتے ہیں نا ان کو تو کہتے ہیں ہم تو پکڑے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ لا تحزن، پلیز پلیز، اور بند کرو یار، جب تک میں کہوں نہیں تم بند ہی نہیں کرتے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پکڑے گئے۔
اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن، آپ ذرا بھی غم نہ کیجیے، ان اللہ معانا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو ان کی ہر چال کو ناکام کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان انبیاء کا۔ نوٹ فرمائیں۔ اچھا، تو اس طرح آپ جو ہے غار کے اندر یہ سارے واقعات آپ پڑھیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوتا کیا تھا کہ غار میں 3 راتیں اور 3 دن یہ وہاں گزارے ہیں انہوں نے، اور اللہ کی شان دیکھیں، کمال دیکھیں۔ ظاہر ہے وہاں کھانے پینے کے لیے تو ابوبکر صدیق کے صاحبزادے عبداللہ جو تھے وہ بھی رات یہیں گزارتے تھے، اپنی بکریاں لے کے آتے تھے اور دودھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق دودھ پی لیا کرتے تھے اور پھر وہ صبح نکل جاتے تھے۔ تو اس طرح ان کے پاؤں کے نشانات بھی نہیں رہتے تھے، کیونکہ ریوڑ کی وجہ سے وہ نشانات مٹ جاتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سلسلہ تھا، یہ 3 راتوں انہوں نے یہیں، عامر بن فہیرہ جو تھا وہ ایک غلام تھا ابو بکر صدیق کا، اور اس کا کی ڈیوٹی تھی کہ وہ بکریوں کو لے جاتا اور لاتا تھا۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آپ پیج 231 پہ پڑھیں گے سارا۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سلایا تھا بیڈ پر جب آپ وہاں سے گھر سے؟ حضرت علی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ قریش نے آ کے وہ جو بدبخت، انہوں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیڈ پہ نہ پایا اور حضرت علی کو پایا تو بڑا انہوں نے برا سلوک کیا، اور ابو جہل نے جس طرح حضرت اسما بن ابی بکر کو، جب وہ آگے، اب انہوں نے خیال تھا ہوگا کہ بھئی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر ہوں گے، تو اس نے حضرت اسما جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی تھی، تو اس نے جو بدبخت نے ایسا زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ یہ پیج 231 پہ میں ہوں۔ تو ان کافروں نے پھر کیا کیا؟ مکہ کے رستوں پر پہرا لگا دیا، اور انہوں نے انعام رکھ دیا کہ جو کوئی زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے 100 اونٹ اس کو دیں گے۔ یہ جو آج امریکہ آپ دیکھتے ہیں نا سروں کی قیمت مجاہدین کی لگاتے ہیں، بالکل یہ اسی کفر کا نظام ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کے لائے 100 اونٹ۔ اب ذرا اس اونٹ جو تھا وہ بڑی قیمتی تھی، اور ایک نہیں بلکہ 100 اونٹ۔ تو آپ 232 پہ آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، چوتھی لائن میں ہے، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، کہ 2 میں تیسرا کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد رکھیں، یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بس جی آپ کو توکل بالکل سب سے اہم ہے، لیکن اس کے لیے وسائل جتنے موجود ہوتے ہیں ان کو بھی آپ استعمال کریں۔ اگر وسائل کے بغیر آپ توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ خود آپ دیکھ لیں غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا وہ لا کے بدر کے میدان میں کافروں کے مقابلے میں کس طرح اللہ نے کامیابیاں دی۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل کیسا تھا، اور جو کچھ ذرائع اور وسائل ہوتے تھے
اس کو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کرتے تھے۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اب انشاءاللہ یہ جو اگلا پارٹ ہے نا کہ مدینے کے راستے پر پورا اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ابتدا ہوئی ہے، وہ جو میٹنگ ہوئی ہے ان کی دارالندوہ میں، اور پھر جس طرح وہ ایک ایک سٹیپ پر ناکام ہو رہے ہیں، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بے یار و مددگار وہاں سے نکلتے ہیں، اور کس طرح وہ مدینہ پہنچتے ہیں، کس طرح ان کا استقبال ہوتا ہے، اور پھر کس طرح وہ مدینے میں حکمران تصور کر وہ بنائے جاتے ہیں باقاعدہ، اور پھر اس وقت مدینے کی حالت کیا تھی۔ 3 قبیلے یہودی آلریڈی وہاں آباد تھے، اور عبداللہ بن ابئی کا انہوں نے اصولی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کو حکمران بنائیں گے، لیکن یہ سارے معاملات کھٹائی میں بڑھ گئے۔ تو پہلے ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ مدینے کے حالات کیا تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، اور پھر ان 3 قبیلوں کا کیا ہوا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیرت کو سمجھنے کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ چیپٹر جو پچھلا پڑھا ہے اور ایک ریویو کر لیں، اور یہ آگے کی چیزیں بھی پڑھ کے آئیں، تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح یہ چیزیں سمجھ آ جائیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن اور سیرت کو ہم جتنا وقت دے سکیں ہمیں دینا چاہیے۔ اللہ پاک توفیق دے سب کو سر۔ آمین آمین ثم آمین۔ اللہ ضرور توفیق دیتا ہے جو لوگ کوشش کرتے ہیں نا۔ والذین جہدوا فینا، آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی بھرپور کوشش کرے۔ اگر کوشش نہیں کرے گا کچھ نہیں۔ اللہ غنی عن العالمین ہے، سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، لیکن اس بات کی اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو کوشش کرے گا ہم ضرور بے ضرور اس کو راستہ دکھائیں گے۔ بے شک۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی سجیشن، جزاک اللہ خیر۔ کوئی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوتاہی کمی رہ گئی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے؟ نہیں سر، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ جی بہت اچھا ہو رہا ہے سر، کوئی اس میں کمی نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور کوشش کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کوشش کریں تاکہ ہم ان چیزوں کو اسی طرح سمجھیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ آمین ثم آمین۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق دے پروردگار، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اللہ پاک نیک کرے، دین کے راستے چلنے والا بنائے، اور یہ اس آمین مبارک مہینے کی برکتوں سے نوازے پروردگار تمام مسلمانوں کو۔ آمین آمین جو بیمار ہیں ان کو بھی، اور جو تکلیفوں میں ہیں ان کو بھی اللہ پاک ہر کسی کو صحت تندرستی والی زندگی دے، تاکہ وہ اس اللہ کے مبارک مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ آمین آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر سر۔ آمین ثم سبھی بہنوں کو رمضان شریف مبارک ہو، اور اللہ پاک سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے۔ جزاک اللہ۔ آمین آمین۔ آمین۔ کل انشاءاللہ ہم سورہ نمل شروع کریں گے، ذرا مطالعہ کر کے آئیں۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک توفیق دے سب کو۔ آمین۔